रहमत रमज़ान, रहमत रमज़ान, अल्लाह का इनाम, रहमत रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रहमत रमज़ान में। मैं सबसे पहले नाज़रीन किराम आपको मेरी और मेरी टीम की जानिब से माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद नाज़रीन किराम आप देख सकेंगे हमारा ये प्रोग्राम रहमत रमज़ान रोज़ाना ATV पर वक्त सहर और वक्त इफ्तार पर इंशाअल्लाह हम ये तमाम प्रोग्राम्स में रोज़ाना मुख्तलिफ अनावीन नई नई टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। और याद रखें इसमें हम मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम को मदऊ करेंगे और उनसे सवालात पूछेंगे, वो जवाबात इंशाअल्लाह हमें देते जाएंगे। तो नाज़रीन याद रहे कि रोज़ाना ATV पर वक्त सहर और वक्त इफ्तार में हम ये रहमत रमज़ान प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसे कि नाज़रीन किराम आप जानते हैं कि आज माह रमज़ान मुबारक का पहला दिन है। मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह पाक ने माह रमज़ान मुबारक में हमें ज़िंदा रखा है। ये अल्लाह का करोड़ों हम पर एहसान है। देखिए नाज़रीन किराम माह रमज़ान मुबारक ये करोड़ों बरकतें, करोड़ों रहमतें, करोड़ों सआदतें लेकर आता है। तो जहाँ तक हो सके हम इसे साल के 11 महीने हम इसका इंतज़ार करते हैं कि वो सहरी का मज़ा, वो इफ्तार का इंतज़ार, वो नमाज की रौनकें, इन सब का हम इंतज़ार करते हैं। तो आज उसी माह रमज़ान मुबारक का पहला दिन है। तो आइए आज का हमारे प्रोग्राम में पहला है रहमत रमज़ान। तो इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क हिंदुस्तान की अज़ीम व क़दीम इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामिया हैदराबाद से मुमताज़ आलिम दीन को मदऊ किया है। उनसे हम मुख्तलिफ सवालात करेंगे, इंशाअल्लाह वो जवाबात भी हम तक पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन किराम आज के हमारे मेहमान हैं हज़रत मौलाना हामिद बिन मोहम्मद कुरैशी साहब, जो कि जामिया निज़ामिया हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा आप उस्मानी यूनिवर्सिटी से अरबी में MA भी किए हैं और आलमी शोहरत याफ्ता इफ्लो यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से MPhil व PhD भी आप किए हैं। तो नाज़रीन किराम आइए हम इनका अपने दिल की तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं मौलाना का। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात को बालाइताब रखकर हमारे इस प्रोग्राम में हमें हम मदऊ करने से आप लब्बैक कहे हैं। तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह नाज़रीन किराम याद रखें कि हम इंशाअल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि जब भी प्रोग्राम रहमत रमज़ान हम लाएँगे तो उसमें हत्तल मक़दूर ये कोशिश रहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में एक मेहमान आलिम दीन के साथ एक मेहमान नाख़्वां भी रहेंगे। तो इंशाअल्लाह आज के हमारे ये इफ्तिताही प्रोग्राम रहमत रमज़ान में मैं मौलाना सैयद सादिक अली साहब जो नायब इमाम मस्जिद दरगाह शरीफ है, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम तो नाज़रीन किराम अब आइए रहमत रमज़ान में हम मुख्तलिफ अनावीन और नई नई टॉपिक्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन किराम आज के हमारे प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज का हमारा उन्वान है फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक। तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे मेहमान आलिम दीन से मैं सवाल करूं कि मौलाना आप पहले ये बताइए कि माह रमज़ान जैसे कि कई चीज़ों की फजीलत होती है, कुरान मजीद की फजीलत है, शाबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत है, रसूल पाक की फजीलत है। तो इसी तरह हमें ये बताते चले हमारे नाज़रीन को कि माह रमज़ान मुबारक की क्या फजीलत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि सभी जानते हैं माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक को सारे महीनों पर फजीलत और फौक़ियत अता फरमाया है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इस माह मुबारक की फजीलत को बयान करते हुए
इरशाद फरमाया है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। माह रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरआन मजीद को उतारा गया है। तो माह रमज़ान की एक फजीलत ये है कि इसको नुज़ूल क़ुरआन का महीना करार दिया गया। फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात भी रखी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है, जिसको क़दर की रात कहा जाता है, वो भी माह रमज़ान ही में है। तो इस तरह माह रमज़ान को फजीलतें, बहुत सारी चीज़ों से फजीलतें हासिल है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों को फ़र्ज़ भी किया है। तो इस तरह माह रमज़ान दूसरे महीनों पर बे इंतहा अपने अंदर फजीलतें, बरकतें और रहमतें रखता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे आज के हमारे मौलाना जो काफ़ी अच्छे अंदाज में माह रमज़ान मुबारक की फजीलत पर गुफ्तगू हमारे आपके गोशे गुजार कर रहे थे। तो अब आइए इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे मेहमान नाख़्वां मौलाना सैयद सादिक अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सआदत हासिल करें। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे है वैसी आता चाहिए, आप जैसे है वैसी आता चाहिए। क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए। तुमको मालूम है हमको क्या चाहिए, तुमको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप जैसे है वैसी आता चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे है वैसी आता चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसी आता चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थे सैयद सादिक अली साहब जो नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सआदत हासिल कर रहे थे। तो नाज़रीन, रहमत रमज़ान के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब आइए हम आज के हमारे मेहमान की तरफ फिर रुख करते हैं, फिर उनसे सवालत करते हैं कि मौलाना आपने अभी माह रमज़ान मुबारक की फजीलत पर गुफ्तगू की, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी रही। अब आइए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि रोज़े की फजीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान में रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं, माह रमज़ान रोज़ों का महीना है। ये भी एक इस्लाम का एक अहम रुकन है।
اللہ رب العزت روزوں کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ان آیات طیبات میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور مزید اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ ایک تو روزوں کی فرضیت کو بیان کیا، دوسرا روزے کے مقصد کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو روزوں کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا بھی کہہ دیتا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے ہم نے فرض کیے، روزے رکھو، سومو بھی اگر کہہ دیتا کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت کی امت محمدیہ کے ساتھ جو شفقت ہے اللہ رب العزت اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ صرف ہم نے روزے فرض ہی نہیں کیے، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روزوں کا بوجھ، روزوں کے رہنے کی مشقت صرف اہل ایمان امت محمدیہ کے افراد ہی پر نہیں ڈالا جا رہا ہے، پہلے والوں پر بھی یہ تھا، لیکن اس کی نوعیت الگ تھی، اس کی صورتیں الگ تھیں، اس کو ادا کرنے کی حیتیں الگ تھیں، شکلیں الگ تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع عبادت کے طور پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر، امت محمدیہ پر روزوں کو فرض قرار دیا اور فرمایا کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو روزوں کے مقصد اور اس کے مقاصد اور اس کے اغراض کو بعد میں بیان کیا جائے گا، جیسا کہ سوال جو کیا گیا ہے کہ روزوں کی اہمیت اور فضیلت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کے سوا نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں صبر کرنے والوں سے مراد روزے دار مراد ہے، الصابرون سے مراد الصائمون مراد ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ذکر کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو صبر یعنی روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے، کیونکہ روزہ صبر کا آئینہ دار ہے، صبر کا متقاضی ہے۔ جس طرح روزے دار ایک مقررہ وقت کے لیے کھانا پینا جو جائز ہے، حلال ہے، مخصوص وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر حساب و کتاب کے رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا، حالانکہ اگر چاہے تو چھپ کر کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے میری خاطر، میری رضا کے لیے کھانا پینا ایک مخصوص وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتنی جزا دیں گے اے باری تعالیٰ، تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے ہوگا، اور یہاں حدیث مبارکہ میں خبر آ رہی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیک عمل کی جزا کو اللہ رب العزت نے متعین کر دیا کہ ہر نیکی اس کا بدلہ، ہر نیکی کا 10 گنا، اور جیسا جیسا اخلاص ہوگا، خلوص نیت ساتھ ہوگی، اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العزت بڑھاتا رہتا ہے۔ تو ہر نیکی کی جزا اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت ہر نیکی کا بدلہ عطا کرتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا میں آپ سے ایک یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے مقاصد بیان کیے، فضائل بیان کیے، یہ روزے کی حکمتیں کیا تھی؟ روزے کی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک تو یہ بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، اس لیے ہم روزہ تم پر فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری روزے کے ذریعے سے کیسے آتی؟ بھوکے رہنے سے تقوی اور پرہیزگاری کیسے آتی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ایک کورس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے اوپر جب روزے فرض کیا تو روزے کا معنی ہے رکنا، کھانے پینے خواہشات سے اور مخصوص نیت کے ساتھ۔ نیت بھی نہ ہو تو روزہ نہیں ہوگا، تو نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ الامساک عن الاکل والشرب والشہوات مع النیت، تو نیت کے ساتھ رکنے کا نام ہے۔ تو جو چیزیں 11 مہینے جو جائز ہے، حلال ہے، اور وہی رات میں اگر کھائے، افطار کے بعد کھائے، جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، اس کے پر اجر و ثواب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو چیز رات میں جائز ہے، 11 مہینے جو جائز ہے، حلال ہے، وہ حلال چیز کو اللہ کے لیے مخصوص وقت اور پیریڈ اور ساعتوں کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے، تو اسی طرح اللہ چاہتا ہے اس کے 11 مہینے حرام سے رکنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ تو اس کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے فرشتے ایسی کچھ مخلوقیں ہیں جو کھاتی نہیں ہے، پیتی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں رہتی ہے۔ بہت ساری مخلوق جیسے فرشتوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، کوئی قیام میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، قیامت تک اسی کیفیت میں ہوں گے۔ اور جب وہ رکوع سے، سجدے سے، قیام سے جب باہر آئیں گے تو یہی ان کی زبانوں پر ہوگا، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ جب سے وہ دنیا بنی ہے قیامت تک اسی کیفیت میں ہوں گے، لیکن جب سر اٹھائیں گے تو یہ کہیں گے ہم نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو وہ اس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت صمدیت سے اپنے بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کیسے کہ بھوک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صفت صمدیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی کیا ہے وہ صفت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ہمارے قلوب کو منور کرنا چاہتا ہے بھوک کے ذریعے سے۔ اور پھر اور بھی حکمتیں ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا کہ جو کوئی ماہ رمضان کے روزے رہے میں اس کو کیا ہے صحت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے کمزوری آئے گی، نقاہت آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ جو ہمارے خاطر بھوکا رہیں گے، روزہ رہیں گے، نیت کے ساتھ ماہ رمضان کا اہتمام اور اس کی قدر کرتے ہوئے، تو ہم اس کو صحت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے یہ نسخہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طبیب ہے
جو طبیبوں کے طبیب بن کر آئے، 1400 سال پہلے یہ نسخہ صحت کا حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو دے دیا۔ آج 1400 سال بعد سائنس ریسرچ کر رہی ہے۔ گاندھی جی نے بھی کہا فاسٹنگ کے بارے میں، اگر کوئی اپنی معدے کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ذہن کی ذکاوت کو اور اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی طرح کچھ روزے بھوک اپنے اندر طاری کرو، تمہارے اندر بھی وہ صحت کا مادہ پیدا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، مولانا نے قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کے مقاصد، اس کی حکمتوں پہ گفتگو کر رہے تھے اور آپ بڑے پیارے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، ہم اور آپ سماعت بھی کر رہے تھے۔ تو آئیے ناظرین کرام، رحمت رمضان کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں ہمارے اس پروگرام میں نعت کے لیے ہمارے مہمان نعت خان سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ راتے بھی مدینے کی، باتے بھی مدینے کی، راتے بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، عظمت کے مطابق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ طیبہ کی ان گلیوں سے گزرے، عرصہ طیبہ کی ان گلیوں سے گزرے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے مولانا سید صادق علی صاحب جو نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اس پروگرام کی رونق کو بڑھا رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، اب آئیے پھر میں پھر سے ایک مرتبہ رخ آج کے ہمارے مہمان کی طرف کرتا ہوں کہ میں مولانا آپ سے ایک اور ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بندے ماہ رمضان مبارک میں جو روزے رہتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے دار کو دن کس حالت میں کس طرح گزارنا چاہیے؟ روزے داروں کے لیے جو روزہ رہتے ہیں، صرف روزے کا مقصد بھوک کو اپنے اندر طاری کر لینا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے روزے کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا ہے اور اس میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس کے اجر و ثواب کو بھی ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل کے اجر و ثواب کو فرض کے برابر جب اللہ رب العزت کر دیتا ہے
تو ایک فرض کے اجر و ثواب کو بھی 70 فرائض کے برابر اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نیکی بھی نہ کرے اور وہ سو بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ روزے کی حالت میں لہو لعب نہ کرے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ الصوم جنۃ ما لم یقرقها، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ تو جس طرح روزے کو ڈھال بتایا گیا ہے کہ یہ روزہ جیسا ایک سپاہی سرحد پر ٹھہر کر اپنے دشمن کے وار کو اپنے ڈھال کے ذریعے روکتا ہے، تو روزہ بھی کیا ہے جہنم کے ہر عذاب کو روکنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو توڑ نہ دیا جائے۔ تو وہ ٹوٹتا کیسا ہے کہ اگر ہم غیبت کریں، روزہ بھی ہے غیبت کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ روزہ ہمارا سوائے بھوک کو اپنے اندر طاری کر لینے کے سوا کچھ بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو روزہ رہنا ہے تو اس کے حق کو بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ صرف روزہ تو روزے کے داروں کی جو فضیلت ہے وہ تو بیان ہو چکی ہے، ایک صرف ہم کو حکایتیں یہ بھی ملتی ہے، واقعات میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے، صرف ماہ رمضان کا لوگ صرف احترام کرنے کی وجہ سے جنت کے حقدار بن گئے۔ اگر روزے دار اس کا حق ادا کر کے اگر صحیح طور پر روزہ رہے تو پھر نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا عطا کرنے والا رب ہی جانتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور روزے دار ہی جانے گا کہ کیا کیا اس کو ملنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک حکایتوں میں آیا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا کہ بازار میں اس کا لڑکا کھلے عام مسلمانوں کے بازار میں کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ باپ کی نظر پڑی بیٹے پر کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ آیا ہوا ہے، ماہ رمضان ہے، لیکن بیٹا احترام نہیں کر رہا ہے۔ وہ آیا قریب، بیٹے کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے تجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، کھاتے نہیں ہیں یہ مسلمان اس مہینے میں، جب تک کہ وہ افطار کا وقت نہ آ جائے اور تو ان کی دل آزاری کر رہا ہے، ان کے بازاروں میں ان کے سامنے کھاتا ہوا پھر رہا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان ہمارا کا کیا تعلق ہے ماہ رمضان سے، ہمارا کیا تعلق ہے ماہ رمضان سے، ہم روزے دار نہیں ہیں، ہم مکلف نہیں ہیں، ہم تو روزے سے نہیں ہیں۔ لیکن صحیح ہے بیٹے، روزہ ہم تو نہیں ہے، ہم وہ اسلام و مذہب کے ماننے والے تو نہیں ہیں، لیکن احترام تو کرنا چاہیے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی۔ بس اس نے ٹوکا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہی مجوسی شخص جس نے اپنے بیٹے کو ٹوکا تھا اور روکا تھا، مرنے کے بعد کوئی بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، تعجب میں پڑ گئے اور اس کے قریب آ کر پوچھے کہ تو مجوسی تھا، اسلام سے تیرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہماری یہ جنت میں بہشت میں تو کیسے آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو ماہ رمضان کا احترام کرنے پر ابھارا اور اس کو ٹوکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی، مرنے سے پہلے اسلام کی دولت سے نوازا اور پھر اللہ رب العزت اسلام کی وجہ سے مجھے جنت بھی عطا فرما دی۔ تو صرف ماہ رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے جنت اللہ رب العزت دے سکتا ہے، تو پھر روزے داروں کو اللہ رب العزت جنت کی کیا کیا نعمتیں عطا کرے گا، وہ بیان سے باہر ہے۔ محترم ناظرین اکرام، کافی اچھے انداز میں گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے آج کے ہمارے مہمان سے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ روزانہ وقت سحر وقت افطار۔ تو اب آئیے ناظرین کرام، ہم آج کے ہمارے
मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम का, मेहमान का अपने दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल अपनी तो मुअज़्ज़ज़ तो भाई नाज़रीन कराम, हम आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मेहमानों का जो है शुक्र अदा करते हैं कि मौलाना मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना आपका भी कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आकर रहमत रमज़ान के प्रोग्राम और रौनक बख्शी। तो नाज़रीन कराम, याद रहे कि रोज़ाना ATV पर वक्त सहर वक्त इफ्तार में हम रोज़ाना ये प्रोग्राम रहमत रमज़ान के नाम से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। याद रहे, आप देखना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।